बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी, सुबह खैर। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। दुआ करते हैं कि आप सब खैरियत से हों, हम भी खैरियत से हैं जी। सुबह सवेरे आपकी हमारी मुलाकात होती है और बड़ा अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं और जो चीज़ें हम आपसे डिस्कस करते हैं आप बड़ा पॉजिटिवली उसका हमें रिप्लाई भी देते हैं, रिस्पांस देते हैं, जिसके लिए हम आपके मशकूर हैं। सुबह वतन आपका अपना प्रोग्राम है जिसमें आप पार्टिसिपेट भी करते हैं, लाइव कॉल भी करते हैं और अपनी राय से हमें आगाह भी करते हैं। और हमारी भी जो जिम्मेदारी है, हम समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से, पैगाम टेलीविज़न के सुबह वतन के प्लेटफॉर्म से आपको दीन इस्लाम के बारे में बता सकें, अपने सोशल इश्यूज़ के बारे में बता सकें, हम अपनी ज़िंदगी का असल मकसद आपको बता सकें। तो ये गुफ्तगू करेंगे और मेरा आज का जो प्रोग्राम है इसके मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इनके बारे में आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। क़ारी अहमद यार हक़ानी साहब मारूफ़ कारी हैं, अब तो किसी किस्म के तारुफ़ के मोहताज भी नहीं हैं। आप इनकी किरत को बहुत पसंद करते हैं और ख़ास तौर पर इनके अंदाज़ को बहुत पसंद करते हैं, तो इनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह। और इनके साथ एक और जाना पहचाना नाम, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हमारे बड़े प्यारे महबूब साथी हैं। और इनके बारे में किसी ने हमें बाकायदा लिख के भेजा कि आप इनको भट्टी साहब ना कहा करें, मुफ्ती साहब कहा करें। हम तो जी इनको और भी बड़े प्यारे नामों से पुकारते हैं, तो हमारा मोहब्बत का भी इनसे एक ताल्लुक़ है, एहतराम का भी ताल्लुक़ है। बहरहाल आपकी राय का एहतराम किया जाता है। आप हमें बात करते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, मोर देन वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं जी सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भट्टी साहब कहूँ, मुफ्ती साहब कहूँ, मौलाना साहब कहूँ, हाजी साहब कहूँ, क्या कहूँ मैं सर आपको? आपकी मोहब्बत है, जिस नाम से भी पुकारेंगे वो यही होगा। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश जज़ाकल्लाह। रखे जी आपको। आमीन आमीन। ले जी, प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जानते हैं, तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज का वजीफ़ा बताया जाता है, सवालात के जवाबात शामिल किए जाते हैं। आज का जो मौजू है वो मौजू है छोटी बच्चियों का आलमी दिन। वैसे 11 अक्टूबर को ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दिन मनाया भी जाता है। इस पर आज हम ख़ुसूसी बात भी करेंगे, फिर हमदोनात शामिल की जाती हैं और हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से भी आज बात होगी, योगा के हवाले से कुछ डिफरेंट चीज़ें इसमें भी हम सीखेंगे। जो मेरे प्रोग्राम का टॉपिक है, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 2012 में बाकायदा आगाज़ किया गया, इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड भी कहा जाता है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? दुनिया भर में जो छोटी बच्चियां हैं उनके बारे में, उनके जो हुकूक हैं, जो हमें करने के काम हैं, जो दुनिया काम करती है, इंटरनेशनली जो चीज़ें मानी जाती हैं कि वो की जाएं, हमारा दीन इस्लाम, इस्लामी मुआशरा हम पे इसकी ज़िम्मेदारी पहले से ही सदियों पहले आयद कर चुका है। हमें उसके बारे में बात करनी है। नबी आखिरुज़्ज़मान, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ख़ुद भी बेटियों के वालिद थे, और अगर किसी ने एक से ज़ायद बेटियाँ जिनको पाला, जिनकी एक से ज़ायद बेटियाँ हैं, इस दुनिया में भी मर्तबा है, इस दुनिया में भी उसके वसीले, इस दुनिया में भी उसके लिए राहतें, खुशखबरियाँ दी गई हैं, लेकिन आखिरत में उसका बहुत बड़ा दर्जा बयान किया गया है, जो अक्सर हम अपने प्रोग्राम में बयान करते हैं। ये इन्हीं छोटी बच्चियों, बेटियों, खूबसूरत फरिश्तों, नन्ही कलियों के बारे में गुफ्तगू है जो आज हम करेंगे। लेकिन कहने को तो जो हमारा इस्लामी माशरा है इसमें हम रहते हैं, मगर अफसोस के इस्लामी तालीमात पर हम अमल पैरा नहीं हैं। हमारे सुबह वतन का प्रोग्राम इसी मकसद के लिए है, जहाँ पे हम दुनियावी बातें करते हैं, हम एक स्टेप आगे आके फॉरवर्ड होके अहेड ये चीज़ें और ये जिम्मेदारियाँ अपने पे आयद करें और हम सीखें, अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आप तक पहुँचाएँ कि हमारा दीन इस्लाम बहुत पहले हमें इस बारे में बता चुका है, हम इसके बारे में सीखें, लौटें अपने दीन की तरफ, अपने असल की तरफ लौटें। तो आज इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। होता यह है कि हम लड़कियों को एक स्टेप पीछे रख देते हैं और कई जगहों पे तो ऐसा होता है कि बहुत से कदम पीछे रखे जाते हैं। ज़माना जालियत की तरह से लड़कों को आगे कर दिया जाता है, जबकि हमारा दीन इस्लाम इस बात की कतई कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात नहीं करता। बराबरी की बात है, जहाँ बेटी को रहमत कहा गया है, बेटे को सुकून कहा गया है, तो इन दोनों की बराबरी का मामला है। अभी भी कुछ लोग माशरे में ऐसे मौजूद हैं, जिनको आप भी यकीनन जानते होंगे, जो बेटियों के पैदा होने पे खुश नहीं होते।
جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ غمگین ہو جاتے ہیں. خدارہ نکل آئیے اس چیز سے، اللہ کی رحمت ہے. باقی اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. چلیں گے ابھی قاری احمد یار حقانی صاحب کی جانب. اور سر آج آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں سورہ بتائیں کہ سورہ الزاریات، اس کی آپ آخری رکوع کی تلاوت کرنے والے. جی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خوبصورت انداز ایک اور ایک بڑی خوبصورت ایسے جیسے التجائیہ کلمات ادا کیے جا رہے ہیں، التجا کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بٹی صاحب، سرور کی کیفیت آ جاتی ہے نا الحمدللہ. اور پھر دل ہی دل میں بندہ رب سے سرگوشیاں کرنے لگ جاتے ہیں. ایسی فیل ہوتی ہے جیسے بندہ رب سے کہہ رہا ہے یا ربی، یا رب تیرا کلام سن رہے ہیں. ایک بڑی اچھی پازیٹیو انرجی آتی ہے ماشاءاللہ. تو خلاصہ بیان کیجئے اس کا ماشاءاللہ پھر بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب نے جو خوبصورت آیات خوبصورت آواز میں تلاوت کی ہیں، ان میں پہلے تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اس قدرت کے مظاہر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ میرا آسمان دیکھو، زمین دیکھو. یہ ساری اپنی قدرت کے مظاہر بیان کرنے کے بعد اصل کی طرف لٹایا. ففروا الی اللہ. لوگوں چھوڑ دو ادھر ادھر کے سہاروں کو، یہ سہارے کوئی سہارے نہیں ہیں. اپنے اصل رب کی طرف آ جاؤ. اور جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس طرف آ جاؤ. تو یاد دہانی کرائی ہے کہ تمہیں دنیا میں جی لگانے کے لیے نہیں بھیجا، مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے کہ اپنے اصلی گھر پہنچنے کے لیے یہاں اپنے رب کی عبادت کر کے اس کو راضی کر کے تو واپس اپنے گھروں پہنچنے کی کوشش کر لو.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہمیں کامیاب بھی فرمائے. آمین آمین آمین. وہی بات ذہن میں آگی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہم تماشوں میں لگ جاتے ہیں، ہم یہاں پہ اپنے معاملات بھول میں جاتے ہیں کہ کس لیے آئے تھے یہاں پر. سبحان اللہ. اچھا سر، آج کا وظیفہ بیان کیجئے، پھر سوال. جی آج کا وظیفہ بھی کچھ ایسا ہی ہے جی کہ انسان دن بھر اپنی اس دنیا کو بنانے میں لگا رہتا ہے. اور ہمارے نزدیک کامیاب کون ہے؟ جو اپنا گھر بنا لے، خوبصورت گاڑی ہو، دنیاوی طور پہ ہو، بچوں کے لیے جی بہت کچھ چھوڑ کے گیا ہے جی، جی بڑی اچھی سیٹل زندگی گزاری ہے جی. یہ ہمارا کامیابی کا معیار ہے. اور ایک مومن کی کامیابی کا معیار خود عرش والے نے بتایا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جی کہ اصل کامیابی اس دنیا میں رہ کے کمائی جو کر کے گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر کے جہنم سے نجات پا لے اور نعمتوں والی جنت اس سے حاصل کر لے. تو وہ زندگی جو ان لمٹڈ ہے، جو کبھی ختم ہونی نہیں ہے، اس کے اندر نعمتوں کی بھی ایسی فراوانی ہے اللہ کہ وہ بھی لاسانی اور لافانی. تو جو بندہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اصل کامیاب وہ ہے کہ وہاں بہترین محل اس کا جنت میں تعمیر ہو چکا ہو، نعمتوں والی جنت اس کو مل جائے، اللہ کے عذاب سے جہنم سے وہ نجات پا جائے اور اس کی رحمتوں والی جنت لے لے. تو یہ ہے حقیقی کامیاب. تو وظیفہ بھی آج یہ ہے جی کہ دن بھر کی مصروفیات میں اس گھر کے لیے ہم تھوڑا کر پاتے ہیں، تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، باقی تو اس دنیا کے لیے بھاگ دوڑ میں سارا ٹائم گزر جاتا ہے. تو رات کو جب بستر پر لیٹیں تو تھوڑی سی کوشش اس کے لیے مزید کر کے سو جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ. قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں. اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ ایک فرمان عالی میں آپ نے فرمایا شفاعت لرجل حتی غفرت لہ، کہ وہ سورت بندہ رات کو سوتے وقت بستر پر لیٹے لیٹے 5 منٹ میں وہ پڑھی جاتی ہیں. جی بیٹھ کے نہ پڑھے تو لیٹ کے پڑھ لے. تو وہ پڑھتا تھا تو قیامت والے دن وہ سورت جو ہے اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائے گی. اللہ اکبر. 30 آیتیں ہیں، پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ وہ سفارش کرے گی، ایک میں ہے تستغفر لہ، اس کے لیے بخشش کی التجائیں کرے گی. ایک روایت میں خاصمت، اللہ رب العزت سے باقاعدہ جھگڑے گی کہ یہ تو مجھے پڑھا کرتا تھا، اللہ اس کو ضرور معاف کیا جائے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گی. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے پاؤں کی طرف سے آئے گا تو وہ آگے آگے کھڑی ہو جائے گی، نہ ادھر سے نہیں آ سکتے، یہ تو میرے پڑھنے والا ہے. عذاب اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو وہ سر کی طرف کھڑی ہو جائے گی، نہ تم ادھر سے بھی نہیں آ سکتی. تو اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو 30 آیتوں والی صورت ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نسمیہا المانعہ، کہ ہم کہتے تھے اس صورت کا نام ہی ہے کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے. اور وہ صورت ہے سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک. 29واں سپارہ شروع ہو رہا ہے. پہلی صورت سورہ الملک، 30 آیات ہیں. جو شخص رات کو سوتے وقت بستر پر لیٹے لیٹے 5 منٹ میں پڑھ کے اور پھر سو جائے تو یہ صورت اس کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بھی ہے، عذاب قبر سے بھی بچانے والی ہے، اور جنت کے حصول کا شاندار وظیفہ ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ کر سویا کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور اس صورت کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے، آمین. اور اس کی سفارش قبول ہو جائے اور ہم اللہ کی رحمتوں والی جنت پانے والے بن جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھنے والوں کے لیے اس میں اشارے بہت ہیں. بڑی صاحب آپ نے بہت سی چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ اگر اس کو بیچ میں سے چن لیا جائے نا، جی پازیٹیولی ہم سمجھ لیں اس کو، جی. تو ہماری زندگی کا حاصل ہو جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو رات کو یہ پڑھ لیتا ہے نا فقد اکثر و عتاب، اس نے کوئی تھوڑی تلاوت نہیں کی، اس نے بے تحاشا تلاوت کر لی ہے، اور وہ بہت شاندار تلاوت کر کے سویا ہے. سبحان یعنی 30 آیتیں پڑھی ہیں اور دونوں جہانوں کے سردار کی زبان مبارک سے گارنٹی مل رہی ہے کہ اس نے تھوڑا نہیں پڑھا، اس نے بہت زیادہ قرآن پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ، اور اس نے شاندار تلاوت کر لی ہے. تو یہ موقع ہے زندگی میں کہ 5 منٹ لگیں گے، اس کو یاد کر لیں. نہیں تو قرآن مجید اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھیں، لیٹے لیٹے سینے پر رکھیں قرآن مجید، اور 5-7 منٹ میں اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھی جائے گی. بڑی صاحب یہ بڑی پیاری ایکٹیویٹی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. ہاں جی. اور اس کے بعد پھر جو نیند آتی ہے نا، نیند بہت خوبصورت آتی ہے. میرا اپنا تجربہ ہے، کئی دفعہ میری یہ رہ جاتی ہے
سورہ پوری نہیں ملک پڑھتے پڑھتے ایسی شدید نیند آتی ہے کہ کچھ آیتیں رہ ہی جاتی ہیں. اللہ اکبر. کوشش کرتا ہوں کہ پوری پڑھ لوں اور پڑھ بھی لیتا ہوں، لیکن بعض دفعہ اس کے پڑھتے پڑھتے ہی ایسی نیند آ جاتی ہے کہ وہ درمیان سے چھوٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. تو آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں. جی انشاءاللہ، شاندار نیند کے لیے. انشاءاللہ. یعنی سورہ ملک جی آپ اپنی روٹین بنا لیں. نہیں جی، یہ تو بٹی صاحب نے جو ایک ٹپ دی ہے نا، کبھی کبھی ایسے جو نیک اللہ تعالیٰ کے لوگ اور نیک شخصیات آپ کے جب قریب ہوں اور آپ کو صحبت نصیب ہو لکیلی، تو چن لیا کریں چیزیں اس میں سے. آج جو چننے کی بات تھی، قرآن کریم کو اپنے سرہانے رکھ کے سویا کریں، اس کو کھولا کریں، پڑھا کریں. سورہ ملک کے حوالے سے جیسے ابھی وظیفہ بتایا، اس کو جب پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، پھر ہم اس کو سمجھنا بھی شروع کر دیں گے، اور پھر ہم اس پہ عمل بھی یہ کرنا جو آپ شروع نے کر بات دیں گے. کی نا بڑی خوبصورت، جی کہ اپنے سراہنے ٹیبل پر رکھ لیں. رکھیں، اس کو رکھیں. آپ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر فروٹ رکھ دیں، جی مٹھائی رکھ دیں، بچوں کے بسکٹ رکھ دیں، تو بڑوں کا بھی آتے جاتے دل کرتا ہے کوئی نہ کوئی چیز پکڑ کے منہ میں ڈال ہی لیں. جی. تو اگر قرآن مجید پڑھا ہو، آپ سو کر اٹھے ہیں تو نظر قرآن مجید پر پڑی ہے، اللہ آپ بیڈ روم میں آئے ہیں تو نظر قرآن مجید پر پڑی اللہ ہے، اکبر. آپ باہر نکل رہے ہوں تو قرآن مجید پر نظر پڑ رہی ہے، تو یقیناً پڑھنے کی توفیق اور موقع بھی ملے گا انشاءاللہ. اچھا بڑی صاحب، ایک اور بھی پریکٹس رہتی ہے کہ آپ صبح جب اٹھیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے موبائل، اپنے گیجٹ، اس طرح کی چیزیں فوری طور پہ دیکھتے ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اگر ہم کھولیں تو پہلی چیز یا تو قرآن کی کوئی آیت آئے اس میں یا کوئی حدیث ہے، آپ اس کو پڑھیں، پھر آپ اپنے دن کا آغاز کریں. بڑا لطف آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. تو اگر آپ صبح اٹھے ہیں، نماز پڑھ کے بیڈ پر آپ پر دوبارہ بیٹھے اور ساتھ ہی قرآن مجید نظر آ جائے اور پکڑ کے پڑھنا شروع کر دیں، ماشاءاللہ، اس سے زیادہ سعادت اور کیا. ماشاءاللہ. بلکہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، پچھلے دنوں عبد المنان راسک صاحب ہمارے یہاں پہ تشریف لائے. از اے ویری ہمبل، ویری سویٹ پرسنالٹی، بڑی بلیسڈ شخصیت ہے. انہوں نے مجھے ایک دو کتب گفٹ کی. آپ یقین کیجئے انہوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ آپ یہ کتب اپنے ٹیبل کے اوپر رکھیں، اپنے بیڈ کے ساتھ. تو اب جب صبح کھولتے ہیں نا اس کو، تو اس میں اللہ کی کوئی بات ہے، کوئی آیت ہے، تو اتنی اچھی پازیٹیو انرجی آتی ہے نا. تو یہ پریکٹس ہمیں کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اور ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسل کو وہ دے کے جائیے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، جو آپ کے لیے، ہمارے لیے اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری مغفرت کا سامان بن سکے، ہمارے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے بھیج سکے. اور یہ پتہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ایسے ممکن ہوگا نا بٹی صاحب کہ ہم جو کر کے دکھائیں گے ہمارے بچے وہی پریکٹس کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ والدین جو کرتے ہیں اس کا اثر کم ہے، اور جو وہ دیکھتے ہیں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، پریکٹیکل زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، کویسچن ہے، پہلا کویسچن پوچھا گیا ہے، درود شریف کے متعدد الفاظ حدیث سے ثابت ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اجر و ثواب میں یہ سب صیغے برابر ہیں یا ان میں فرق بھی ہے؟ جی ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب یہ آیات نازل ہوئی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ عرش والا بھی اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے رحمتیں کی دعائیں کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ مومنو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو. تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہم نماز میں سیکھ چکے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، وہ تو ہمیں آ گیا ہے، تو درود شریف کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے باقاعدہ سکھایا ہے، خود سکھایا ہے. اب اس کے مختلف الفاظ ہیں. ایک تو وہی ہے جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں اور جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. سب سے جامع ترین درود شریف کے الفاظ وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ سے الفاظ ثابت ہیں، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. کہ اللہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات اور اس کی پاکیزہ اولاد پر بھی اپنی اللہ رحمت نازل فرما دے، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کی تھی، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ازواج مطہرات پر اور ان کی پاکیزہ ذریت پر بھی برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم پر نازل کی تھی. اللہ تو بڑا ہی تعریف والا اور بڑے بزرگی والا ہے. بے شک. تو یہ جتنے الفاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، امت کو سکھائے گئے، ان سب کا اجر کیا ہے؟ آپ نے خود بتا دیا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، وہ کوئی سے بھی الفاظ ہوں جو آپ نے سکھائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی لفظ پڑھے گا تو آپ نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا،
10 درجے جنت میں بلند کرے گا اور 10 گناہ بھی اس کے معاف کرے گا۔ تو یہ ثواب تمام سیغوں پر ہے، ٹھیک ہے جو آپ کو یاد ہو۔ جی۔ البتہ جو ہم نے خود اپنی سہولت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، آسانی کے لیے، کہ آپ کا اس میں گرامی سنا صلی اللہ علیہ وسلم، جی تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اس پر بھی ہمیں اللہ وہی اجر دے گا۔ البتہ جو الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوئے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ وہی الفاظ جو آپ نے یاد کروائے ہیں، حدیث کی کتابوں میں بہت سارے ہیں، جی ان میں سے جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کو بالکل لگے کہ میں یہ جلدی پڑھ سکتا ہوں، وہی یاد کر لیں۔ اور اگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھنے کا سکھایا گیا ہے وہ پڑھیں، تو اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا۔ آمین آمین۔ سر یہ تو ہم اکثر اپنے پروگرام میں بھی کہتے ہیں کہ یہ تو وہ چابی ہے جو ہر جگہ لگتی ہے، اور سبحان بڑی اللہ۔ صاحب وہ جملہ اور آپ کا جنہوں نے لگائی ہے وہ الحمدللہ، گواہیاں دیتے ہیں۔ میں جی دیتا ہوں گواہی اس چیز بالکل، کی، اس میں کا اس چیز فائدہ کی ہوتا ہے۔ گواہی دیتا ہوں۔ الحمدللہ۔ اور ہمارے پروگرام میں ہی بہت سے ہمارے دوستوں نے، ساتھیوں نے، احباب نے اور کئی لوگوں نے کہا اور پلے ہوئے کر کے دیکھو، ہاں جی، اے اس چلدا سے جے بڑی کام۔ اور کوئی چابی ضرورت نہیں رہتی۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آگے ایک کویسچن ہے کہ حدیث کے مطابق جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان قبولیت کی کوئی گھڑی ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس دورانیے میں مسلسل دعا کرتے رہنا ہوگا یا اس میں وقفہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ جمعے والے دن ایک گھڑی ہے، جی لیکن آپ نے اس کو کہا یقللہ، ہے چھوٹی سی۔ ایک روایت میں ہے یضحد، آپ نے کہا مختصر سی ہے، بہت چھوٹی سی وہ گھڑی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ، حضرت عبداللہ بن سلام دوسرے صحابی ہیں، اور وہ پہلے اپنے عیسائیت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، یہودیت کے۔ تو انہوں نے ایک دن یہی روایت بیان کی کہ اللہ کے نبی، ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جمعے والا دن ایک قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو آپ نے پوچھا وہ کس ٹائم ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی، ہماری کتاب میں تو لکھا ہے کہ وہ عصر سے مغرب تک کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ عصر سے مغرب تک کی ہے۔ اب آپ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ جو بندہ اس گھڑی میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور پھر وہ اللہ سے یسأل اللہ شیئا الا آتاہ، پھر وہ جو چیز اللہ سے مانگے، دنیا جہان کی جس نعمت کا سوال کرے، اللہ وہی عطا کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سمجھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ عصر کے بعد تو اللہ کے نبی نے نفل پڑھنے سے منع کیا ہے، تو پھر وہ نماز میں کیسے ہوگا؟ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کیا یہ نہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو، نماز نہیں پڑھ رہا، بیٹھا ہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھوں گا، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ نماز ہی کے حکم میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس دوران وہ دعا کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اور اللہ سے جب امید رکھ کے پھر دعا کرے گا تو انشاءاللہ وہ اس کو مل ہی جائے گی۔ تو مسلسل عصر سے لے کر 2-3 گھنٹے تک دعا کرنا، تھک جاتا ہے بندہ، تلاوت کر لے، ذکر اذکار کر لے، لیکن نیت کیا لے کے بیٹھا ہے کہ اللہ میں نے تیرے سے آج کچھ مانگنا ہے، تو وہ تلاوت کرے، دروشی پڑھے، اذکار کرے اور ساتھ دعا بھی کر لے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اس کو وہ گھڑی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کرے ہمیں وہ گھڑیاں بار بار نصیب ہو، آمین۔ ٹھیک ہے جی، آگے ایک سوال پوچھا گیا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ جب ہم کوئی ایسی چیز دعا میں مانگ رہے ہیں جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو دعا سے ہمارے حصے میں کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ ہونا ہے، وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے بھی ہزاروں سال پہلے سب کچھ لکھ دیا۔ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا کہ اکتب، سب لکھ دے۔ قیامت تک جو کچھ ہونے والا سارا لکھا جا چکا ہے، جی، اور وہ لکھ کے اس کا ریکارڈ لوح محفوظ میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض جی، ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ تمہیں پیدا کرنے سے پہلے بھی تمہاری اچھی اور بری تقدیر ہم لکھ چکے ہیں۔ جی، تو اللہ کے ریکارڈ میں ہر چیز کی ڈیٹیل موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 چیزیں اس کی بھی لکھ دی جاتی ہیں، رزق کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، عمر کتنی ہوگی، یہ جنتیوں میں سے ہے کہ جہنمیوں میں سے ہے، موت کب آئے گی، ہر چیز اس کی لکھ دی گئی ہے۔ ابھی دنیا میں نہیں آیا، اس سے پہلے لکھ دی گئی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہے، کس میں؟ اللہ کے ریکارڈ میں۔ البتہ جو فرشتوں کا ایک ریکارڈ نامہ ہے نا، فرشتوں کے ریکارڈ نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ گناہ گار تھا، توبہ کرے گا
تو اس کو معافی مل جائے گی. یہ بندہ والدین کا نافرمان تھا, فرما برداری کرنی شروع کر دے گی, صلہ رحمی کرنی شروع کر دے گا, تو اس کی عمر میں اتنا اضافہ ہو جائے گا. جی تو یہ جو فرشتوں کا ریکارڈ ہے نا, اس میں تبدیلی ہوتی ہے. اس میں بندے کو چیک کرتے رہتے ہیں, جیسے ہی اس نے توبہ کی تو اس کے ریکارڈ میں لے کے دیا اس نے توبہ کر لی, لہٰذا اس کو یہ انعام ملا ہے. اس نے والدین کی فرما برداری شروع کر دی ہے, اس نے صلہ رحمی شروع کر دی ہے, وہ جو تعلق توڑے تھے وہ دوبارہ جوڑ لیے ہیں, لہذا اللہ کی طرف سے اس کو اتنا انعام دے دیا گیا. پہلے عمر اس کی اتنی تھی, اب اتنی ہو گئی ہے. تو یہ فرشتوں کے ریکارڈ میں تبدیلی ہوتی ہے. اللہ نے جو پہلے سے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں, وہ اس کا راز ہے, سیل بند, ہمیں نہیں پتہ. وہ پہلے سے طے ہے کہ یہ فرما برداری کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ کو کنفرم پتہ ہے کہ یہ فرما برداری کرے گا اور اس کو اتنی مزید عمر دیں گے. یہ بندہ معافی مانگے گا اور اس کو معافی مل جانی ہے. یہ بندہ معافی نہیں مانگے گا, اس کو معافی بھی نہیں ملے گی. یہ ریکارڈ اس کے ریکارڈ میں جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. البتہ جو ہمارے کرام کاتبین جو لکھ رہے ہیں ان کے ریکارڈ میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور بھٹی صاحب سمجھنے کے لیے یہ بھی واضح کر دیجیے گا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وہ لکھا ہی ایسا ہوا کہ آپ نے دعا کرنی ہے اور وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. فرشتوں کے ریکارڈ میں ایسے لکھا ہوتا ہے کہ یہ اگر کرے گا دعا معافی ملے گی تو پھر اس کو یہ انعامات ملنے ہیں, اگر نہیں کرے گا تو نہیں ملیں گے. تو یہ فرشتوں کے ریکارڈ میں جیسے ہی وہ اپنا فرما برداری والا کام کرتا ہے, توبہ استغفار, تو معافی نامہ بھی مل جاتا ہے. وہ اوپر والا ریکارڈ کاٹ کے نیچے نئی ڈیٹیل لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے ریکارڈ میں پہلے سے لکھا ہوا کہ یہ معافی مانگے گا اور یہ فلاں جو ہے معافی کے بغیر فوت ہو جائے گا, اس کی موت آگ سے جلنے میں آگ میں جلنے کے ساتھ ہوگی اور یہ ڈوب کر مرے گا. یہ اس کے ریکارڈ میں پہلے سے لکھا ہے. ٹھیک ہے. فرشتوں کے ریکارڈ میں البتہ تبدیلی دعا کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور اس دعا کے بعد اس کو یہ ثمر ملے گا, یہ اس کو ملیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, معافی سے ایک کویسچن میرے ذہن میں آ گیا. پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی کچھ ایسے لوگوں سے, چونکہ بچیوں کا پروگرام آج ہم نے کرنا ہے, ٹاپک وہی ہے ہمارا, تو میرے ذہن میں اچانک آ گئی بات, ایسی خاتون یا ایسے سسرال کے بارے میں ہیں, وہ بھی خاتون, کیا کہیں گے جو اپنی بیٹیوں اور دامادوں کے لیے تو وہ سب کچھ جائز رکھیں کہ جو اپنی بہوؤں کے لیے, اپنے بیٹوں کی بیگموں کے لیے سب ناجائز سمجھیں. بیٹا کرے اپنی بہو کے لیے وہ ناجائز ہے, بیٹا اپنی بیگم کے ساتھ جو اچھی خوشی والی اور معاملات اس طرح کے رکھے. یہ کیوں ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, کیا ایسے لوگوں کو معافی ہوگی؟ اللہ اکبر. یہ بدترین ظلم کی شکلیں ہیں. اپنی بیٹی کے لیے یہ جذبات ہونے کہ میری بیٹی تخت نشین ہو جائے, آرڈر چلائے, صرف زبان لائے, کچھ نہ کرے, اور بہو سے یہ توقع رکھنا کہ یہ 10 غلاموں جیسی ایک ہم لے آئے ہیں تو یہ سارے خاندان کی خدمت بھی کرے گی, ان کی جھڑکیاں بھی سنے گی, ڈانٹ بھی سنے گی, اور اس کی کوئی جذبات نہیں ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ختم کریں گے تو گھروں میں سکون ہوگا. وگرنہ یہ ظلم ہے اور شدید ترین ظلم ہے حقوق العباد کا. اللہ رب العزت زانی کو, بدکار کو, چور کو اور شرابیوں کو, جس نے بھی جو بڑے بڑے جرم کیے ہیں, معافی مل سکتی ہے. لیکن جس میں کسی بندے کا حق ملوث ہوا, جیسے چور ہے, جب تک جس کا مال چھینا ہے, چوری کیا ہے, اس سے معافی نہیں مانگے گا, معافی نہیں ہے. ایک بندہ نمازوں میں کوتاہی کر رہا ہے, ایک بندہ حج میں کوتاہی کر گیا ہے, اللہ اپنی رحمت سے چاہے تو اس کو معاف کر دے گا. لیکن یہ کسی بندے پر ظلم کیا ہوگا, وہ حدیث ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ میری امت کا مفلس ترین آدمی کون ہے, جو دوسروں پر ظلم کر کے آیا ہے, اور اس کو اس کی نیکیاں دے کر صلح کروائی جائے گی. اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کی گناہ لے کر اس پر ڈالنے جائیں گے, اور یہ حاجی نمازی جو بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا یہ جہنم رسید. آئدر وہ میل ہے, فیمیل ہے, ساس ہے, سسر ہے, کوئی بھی ہے. عموماً ساس جو بزرگ ہوتی ہیں وہ ہر وقت تسبیح پکڑ کے اذکار بھی کر رہی ہیں اور ساتھ بہو پر ظلم بھی کر رہی ہیں. دوسرے کے ساتھ ظلم, دوسری کی بیٹی کے ساتھ ظلم, اپنی بیٹی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا پھر ہوتا نہیں ہے. تو ان لوگوں کے لیے دین کیا کہتا ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. دین تو کہتا ہے عدل کرو, عدل کرو, انصاف کرو, بیٹی اپنی ہو یا دوسرے کی ہو, پھر آپ دونوں انصاف کے ساتھ. اور ایسے لوگوں کا انجام بھی بتا دیں. انجام بہت, میں نے کہا الظلم ظلمات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں کیے ہوئے ظلم قیامت والے دن اندھیرے بن جائیں گے. بہت مہنگا پڑے گا. جو ساس یہ سمجھتی ہے چونکہ میرے بیٹے فرما بردار ہے, میں جو ظلم بھی کروں گی مجھے کسی نے کچھ نہیں پوچھنا, تو وہ سمجھ لیں کہ ایک عدالت اوپر بھی لگی, پوچھے گا تو صحیح, وہ پوچھنے والے تو وہاں پر کئی ہوں گے, پوچھ لیں گے. یہ جو 2 فرشتے ہیں یہ بھی ریکارڈ میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ, اللہ کہتے ہیں ذرے برابر بھی نیکی ہے نا, وہ بھی نامہ مال میں دیکھے گا, اور اگر ذرے برابر ظلم کیا ہے وہ بھی دیکھے گا,
اور پھر گواہی دینے والے یہ ہاتھ بھی ہوں گے، یہ زبان نہیں، اللہ زبان پر اللہ تعالی لگا کے ان ہاتھوں سے گواہی لے گا، آنکھوں سے لے گا، کانوں سے لے گا، قدم سے لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس دن گواہی دینے والے آپ کے جسم کے اپنے اعضاء ہوں گے، آپ خود ہی اپنے اگینسٹ گواہی دے رہے زبان ہوں کو گے۔ اللہ بند کر دے گا کہ تو چپ کر جا۔ تو جو ہاتھ استعمال ہوا ظلم کے لیے، جو آنکھیں ظلم کے لیے، جو طنز آپ نے تیر چلائے آنکھوں کے ساتھ، اور جو آپ نے غیبتیں سنی کانوں کے ساتھ، اور جن پاؤں کے ساتھ چل کر جا کر آپ نے ظلم کیے، وہ سارے خود بتائیں گے۔ جی تو اس لیے یہ سمجھنا کہ میرے بیٹے میرے ساتھ ہیں، میرا خامد میرے ساتھ ہے، یا ہم بہو لے آئے ہیں اپنے سے کم تر غریب کرانے کی، ان کی کیا حقوق ہیں؟ تو وہ حقوق تو پھر قیامت والے دن دینے پڑیں گے، ڈر جائیں، اللہ اور سے ڈر پل جائیں۔ سرات پر دینے پڑیں گے۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا نا وہ جو بکری کے سینگ نہیں ہیں، ٹھیک تو اگر بغیر سینگوں والی بکری کو بھی وہاں حق دلایا جائے گا تو یہ بہو جیتا جاگتا انسان جو ہے، کیا اس کے حقوق نہیں دلائے جائیں گے؟ بالکل، اللہ یہ بھی تعالیٰ دے کے ہی آگے گزرنا اللہ پڑے تعالیٰ گا۔ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ ان بطش ربک لشدید، وہ مالک کہتا ہے میری پکڑ سے بچ جاؤ۔ ٹھیک ہے، وہ ڈیل دیتا ہے ظالم کو، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر بڑا شدید پکڑتا ہے۔ شدید پکڑتا ہے۔ ڈر جائیں، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آئیں اور اللہ سے توبہ کر لیں اور نہ ظلم کریں۔ لے جی، اشفاق صاحب 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں مجھے کہ جی بریک کا ٹائم، لیکن چونکہ ٹاپک ایسا تھا چل پڑے تھے ہم، تو ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ اور بڑی صاحب آپ کے آنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد جی۔